अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पुर्तगाल के एक बहुत ही खूबसूरत जगह से जहां पर आपका आकर वापस जाने को शायद दिल ना करे, वहां से बैठकर ज़ाहिर है अपडेट इतनी बड़ी है तो ज़्यादा वेट नहीं किया जा सकता कि आप जाएं, रूम में जाएं या कहीं जाएं और वीलॉग करें, तो ऐसा मुमकिन नहीं था। अब यहाँ पे हवा भी बड़ी तेज़ है और मेरा स्टैंड भी हिल रहा है और मुझे ये भी डर है कहीं कहीं गिर ना जाए। तो इससे पहले कि ऐसा कोई काम पड़ जाए, मैं कोशिश करता हूँ कि हम अपने वीलॉग की तरफ चलें। बड़ा अहम धमाकेदार एक यूथिये होने का सबूत दे दिया और पाकिस्तान की इस वक्त की हालत पर कोई रहम नहीं खाया और वो कर दिया जिसका कम से कम मुझे नहीं लग रहा था कि वो ऐसा फिर कुछ करेंगे। बट एनी हाउ, इससे पहले कि हम चलें जरा वीलॉग की तरफ, गुजारिश है आप लोगों से हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस करें, लाइक करें और आखिर में जो सवाल पूछा जाए उस पर जरूर कमेंट करें और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना इसको बिल्कुल ना भूलें। आरफ अलवी ने आखिरकार पीटीआई का वर्कर होने का सबूत दे दिया, यूथिया होने का, इमरानडू होने का सबूत दे दिया। कौमी और अवामी मफादात पर पिंकी पीरनी पीटीआई और इमरान खान को तरजीह दी। आरफ अलवी पर पिंकी पीरनी का शदीद दबाव था, हम अपने पिछले प्रोग्राम में ये आपको बता रहे थे। और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के जरिए जो पिंकी पीरनी है वो आरफ अलवी को प्रेशराइज कर रही थी, डरा रही, धमका रही थी कि तेरे साथ वो होने वाला है जो कभी किसी का साथ नहीं हुआ। आप इस मुल्क की तकदीर से खेलो वरना हम आपकी इज्जतों के साथ ऐसे खेल लेंगे कि अलवी साहब शायद आपको इसका अंदाजा ही नहीं है हम क्या करने जा रहे हैं। रही सही कसर ने, इमरान खान ने जेल से आज आरफ अलवी को पैगाम भेजा। इमरान खान ने अपने वकला से मुलाकात में अलवी को आखिरी पैगाम भेजा, आखिरी धमकी फिर, और फिर ये तमाम जो प्रेशर था वो अलवी पर गालब आ गया। आरफ अलवी ने फिर वही किया जो एक दुश्मन से बल्कि वतन के दुश्मन से तवक्का की जा सकती है। अलवी ने ऐसे वक्त में इलेक्शन की तारीख देकर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी जब पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने की कोशिश की जा रही थी, जब मईशियत को दुरुस्त सिमत में ले जाया जा रहा था, जब डॉलर स्मगलिंग समेत हर माफिया को शिकस्त दी जा रही थी। आरफ अलवी ने माफिया का साथ देते हुए जानबूझकर इलेक्शन की तारीख देकर मुल्क को एक नए बहरान में दाखिल कर दिया। आरफ अलवी ने नवंबर की तारीख तजवीज की है, हालांकि अलवी जानता है इस तारीख पर इलेक्शन होना मुमकिन नहीं है। अब अगर हम आईनी तौर पर देखें, दो चीजें वाज़ेह हैं। सदर मुमलकत ने मुल्क को इस वक्त अगर देखा जाए तो आईनी बहरान की तरफ धकेल दिया है। मुंतब हुकूमत ये नई मरदमशुमारी की मंजूरी देकर और इनके तहत वाज़ेह इलेक्शन की नई हल्का बंदियों के तहत होने थे और उसकी तरफ कोशिश भी की जा रही थी। देखिए दोस्तों, सादा सी बात है, इसमें कोई इतनी बड़ी मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। अगर पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ से 26 करोड़ हो गई है तो हम कैसे 22 करोड़ जो 26 करोड़ लोग हैं उनको वापस 22 करोड़ में धकेल सकते हैं। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात है, मुंतहिब हुकूमत जो कुछ ही दिन पहले, कुछ महीने पहले अपनी आईनी मुद्दत पूरी करके अ, निगरान हुकूमत को सेटअप दे चुकी है। वो तमाम बड़ी पार्टियां, तमाम बड़े जो जमात है, स्टेक होल्डर, उन्होंने एक बैठकर फैसला किया है। और फिर दूसरी बात है कि आरिफ अलवी आपके सामने है, मैं क्या कहूं इसको। खैर, 4 करोड़ आबादी में इजाफा हुआ है, उन्हें भी दुरुस्त अंदाज में वोट का हक मिलना चाहिए और यही एक वजह है कि हल्का बंदियां जो है ना वो दुरुस्त होनी चाहिए। फिर मुंतहिब पार्लियामेंट ये फैसला कर गई थी कि अगर 90 दिन में असेंबली तहलील होगी तो इलेक्शन देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास होगा। इसमें तो मेरे ख्याल में कोई दूसरी बड़ी बात नहीं है। जब आइन के तहत सदर के पास इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार ही नहीं है तो फिर वो कैसे लुच फराई कर सकते हैं। मतलब भाई, आपके पास ये इख्तियार ही नहीं है इलेक्शन की तारीख देने का तो आप ये सब कैसे कर सकते हैं। अलवी ने पीटीआई को एक सियासी बयानिया देने की खातिर ये बहुत बड़ी चवल मारी और मेरे ख्याल में कम से कम उनसे ये तवक्का नहीं की जा सकती थी। पीटीआई ने काजी फायज साहब पर वार किया क्योंकि ये जानते थे मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और काजी फायज साहब पर आते ही पहला सियासी प्रेशर डाल दिया जाएगा। काजी साहब ज़ाहिर तो पार्लियामेंट और आइन को तरजीह देते हैं, लगता यही है कि वो पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को मलहूजे खातिर रखेंगे, सदर को शटअप की कॉल देंगे। दूसरी तरफ अब सदर की शामत आती दिखाई दे रही है क्योंकि पिंकी पीरनी की जिस साजिश का आगाज इसने किया था, बहुत जल्द वो अपने जाहिर है मुंतकी इंतहाम तक पहुंचने वाली है। पीटीआई ने पहले भी पाकिस्तान को मैशियत को नुकसान पहुंचाया और अब भी नुकसान। मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान, मैं अपने कल के वीलॉग में एक लफ्ज बोल गया था, सिक्योरिटी रिस्क। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। ये बंदा जब तक अल्लाह ताला की जात उसको जिंदगी दे, जब तक वो उसने
بر مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو زندگی دے، میں یہی دعا کر سکتا ہوں۔ کسی ماں کا وہ بیٹا ہے، بہنوں کا وہ بھائی ہے، اور بھی کئی بیویوں کا وہ ہسبینڈ ہے، کئی بچوں کا وہ باپ ہے، جو کچھ ہمیں پتہ بھی ہے اور کچھ لوگوں کا نہیں بھی پتہ۔ لیکن یہ انسان جیل میں رہے، باہر رہے، اندر رہے، یہ پاکستان کو جو ہے نا وہ کسی بھی صورت میں آگے نہیں جانے دے گا۔ یہ اس کا مشن ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی جس کام دے نے پیسے پھڑے ہوئے نے، تو جس کام دے عمران خان نے پیسے پھڑے نے وہ کام تو پورا کرے گا۔ یہ تے لوہے تے لکیر دی گل ہے، کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ عمران خان نے پیسے پکڑے اور وہ کام نہ کرے۔ اور پھر مطلب جن مافیوں سے عمران خان نے پاکستان کو تباہ کرنے کے کانٹریکٹ کیے ہوئے ہیں نا 26 27 سال 30 سال پہلے، اب وہ ان کو اگر وہ کام پورا نہیں کر کے دے گا تو شاید اس کو اپنی زندگی بھی خطرے میں نظر آ رہی ہوگی۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی دوسری کوئی وہ مطلب کوئی ایسا ہے ہی نہیں۔ پر لینی ہاؤ یہ ایک بہت بڑا سچ بھی ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اندر سے جیل میں بیٹھ کر بھی وہ کر رہا ہے۔ کین یو بلیو دیٹ کہ ڈالر مافیا کو شکست دی جا رہی ہے، اسمگلروں کو پکڑا جا رہا ہے، ملک کو درست سمت کی طرف جو پچھلی حکومت گامزن کر کے گئی تھی، نگران بھی اسی کو لے کے آگے چل رہی ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے باہر سے دوسرے ملکوں سے انویسٹمنٹ آئے، لیکن دیکھیں عارف علوی عمران خان کے ساتھ مل کر پھر وہی رول کر رہا ہے، کردار ادا کر رہا ہے 2013-14 میں جب چائنا کا صدر آنا چاہتا تھا اور عمران خان نے جا کے اسلام آباد بلاک کر دیا تھا۔ اس وقت تو کہا جاتا تھا جنرل ظہیر پاشا اس کے پیچھے ہیں یا پر دوسرے بہت سارے اس کے پیچھے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کے پیچھے کون ہے؟ جی وہ یہودی طاقتیں عمران خان کے پیچھے ہیں جو سب کچھ عمران خان سے کروا رہی ہیں، اور وہ ان کو پتہ ہے کہ ان حالات میں اگر ملک میں کوئی افراتفری پیدا ہوتا ہے، کوئی آئینی بحران پیدا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ انویسٹمنٹ رکے گی۔ یہ جو ہمت اور حوصلہ ملا ہے اسمگلروں کو پکڑے گا وہی ٹوٹے گا۔ اور دوسرا کام جو کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے، قاضی فائز، دیکھیں قاضی فائز صاحب بڑی سیدھی سی بات ہے، یہ اگر اسلام آباد اگر ہائی کورٹ میں جاتا ہے، اسلام آباد سپریم کورٹ میں جاتا ہے، تو وہاں پر آئین میں کیا لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار صرف اور صرف الیکشن کمیشن کو ہے۔ تو وہ کہیں گے جی چلے جائیں الیکشن کمیشن کے پاس، جو وہ فیصلہ کرے گا اس کو قبول کرے، اس سے زیادہ وہ کیا کہہ سکتے ہیں۔ اگر وہ میں نے آپ سے کہا تھا جی کہ کسی بھی وقت میرا جو کیمرہ ہے نا وہ گر سکتا ہے کیونکہ ہوا بہت تیز ہے، تو اس کے لیے میں نے آپ سے پہلے آلریڈی کہہ دیا تھا۔ اب میں ذرا اس کی تھوڑی سی ڈائریکشن چینج کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا شاید یہاں سے شاید ہاں یہاں سے تھوڑی سی روشنی کا ایشو ہے، لیکن معذرت آپ لوگوں کا، وہ میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہوا بہت تیز ہے تو کچھ بھی کسی وقت ہو سکتا ہے، لیکن تھوڑے بھرا نے کیسا پڑھیا ہے جی۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں ذرا جی۔ میں نے کل ایک جملہ بولا تھا کہ اللہ کی ذات جسے عزت دینا چاہتا ہے دنیا کے فرعون چاہ کر بھی اسے ذلت جو ہے نا وہ نہیں دے سکتے، اور جسے ذلت ملنا مقصود ہوتی ہے نا وہ چاہے سیکیورٹی میں ہو، چاہے اربوں ڈالر کا مالک ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اس کو وہ مل جاتی ہے۔ ثاقب نثار نامی وقت کا فرعون جو ہے وہ ذلیل ہو رہا ہے، جس کی فرعونیت دکھا رہی ہے پوری، جس کو اس نے اس وقت فرعون بن کر سسٹم سے نکالا تھا وہ پوری طاقت سے واپس آ رہا ہے۔ اور ثاقب نثار جی ثاقب نثار جو بہت بڑا اس وقت فرعون بنا ہوا تھا، اس نے پورے پاکستان کو کہتے ہیں نا پنجابی اگے لایا آیا سی، ریاستی مشینری اس کے اشاروں پر ناتی تھی اور یہ خود جنرل باجوہ کے اشاروں پر ناچتا تھا۔ اس وقت ثاقب نثار بیرون ملک ایئرپورٹ پر ذلیل ہوتا پھر رہا ہے۔ ایک تصویر سامنے آئی ہے، اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ذلیل ہوا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کچھ لوگوں نے ثاقب نثار کو ہاتھ پاؤں بھی مارے ہیں اور اس کی غلیظ حرکتوں پر بھی ظاہر ہے ان کو جو چھتر پولا ہے وہ بھی ہوا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو ملک کے سربراہ کو موو کیا کرتا تھا، فرعون بنا ہوا تھا۔ دیکھیں اس بندے کی حالت کیا ہے۔ اس تصویر کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں کچھ چیزیں ہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ روزی روٹی رب کو لی کسی عام بندے کو نہیں گی، کسی دی روزی روٹی کو ڈک نہیں سکتا، وہ خدا کی ذات دیتی ہے۔ عزت اور ذلت بھی آپ چاہ کر بھی نہیں خرید سکتے، اربوں پتی ہو جائے، ملین ہو جائے، لیکن وہ بھی آپ نہیں خرید سکتے، وہ بھی اس کی ذات نے اپنے کنٹرول میں رکھی ہوئی ہے، اور اگر اپنے کنٹرول میں رکھی ہوئی ہے میرے خیال میں تو وہ پھر یہی بنتا تھا جو ثاقب نثار کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں اس تصویر کو دیکھ کر شاید خوش نہیں ہوں، لیکن شاید وہ وہاں پر جو کھڑا تھا، ہو سکتا ہے جنہوں نے کہا تھا ایئرپورٹ تو لے لیں گے، اب ظاہر ہے وہاں پہ وہ ان کا انتظار کر رہا تھا، یا کوئی اور وجہ تھی، یا کوئی فلائٹ لیٹ تھی، یا جن کے ہاں جانا نہ تھے آگے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے، یا پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ میرے خیال میں انصاف کرتی ہے، فیصلے کرتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا انصاف ہے جو آج ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس کو اس وقت بڑے وی آئی پی پروٹوکول دیے جاتے تھے اور وہ سمجھتا تھا کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ آج ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ اور جس وقت اس وقت پارٹی کی صدارت وزارت عظمیٰ اور پارٹی سے نکالا تھا،
وہ بندہ بڑی طاقت کے ساتھ واپس آ رہا ہے، مطلب نواز شریف۔ عجیب وقت آ گیا، جن بابوں کو آج کے دور میں 7 بھی لڑ جاتی ہے نا، وہ ٹی وی پر بیٹھ کر نواز شریف کی سیاست ختم کرنے کی جو ہے پیش گوئیاں کرتے ہیں۔ نصرت جوید انتہائی بددیانتی کر رہا ہے، صحافی بددیانتی کر رہا ہے، صحافتی بددیانتی کر رہا ہے۔ بتایا کہ نواز شریف گوال منڈی سے الیکشن ہار جائے گا۔ گوال منڈی کو آپ جانتے کتنے ہیں، پھر آپ کیوں نہیں بتا رہے کہ نواز شریف نے اپنا سیاسی جو ایک 40 سال کی محنت ہے اس کو رسک پر لگا کر ملک کی معیشت کو بچایا ہے، کہ اگر نواز شریف اس وقت حکومت نہ لیتا تو میرے خیال میں ہونا یہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ بینک کرپٹ ہو جاتا، اور اگر پاکستان بینک کرپٹ ہو جاتا تو عمران خان کا وہ جو خواب تھا وہ شاید پورا ہو جاتا، لیکن نواز شریف نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے اپنی 40 سال کی سیاست نہیں دیکھی، انہوں نے دیکھا کہ میرا ملک جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے، میرا ملک کہاں بینک کرپٹ ہونے جا رہا ہے، سری لنکا بننے جا رہا ہے، 500 روپے کا لیٹر بھی پیٹرول نہیں ملے گا، اور شاید 3 دن لگ کے، یہ نہیں بتا رہے، صرف یہ بتا رہے ہیں کیونکہ نواز شریف صاحب نے یہ 1.5 سال کی حکومت جو لی اور اس کے بدلے میں اپنی سیاست ختم کر لی۔ میرے خیال میں اگر پورا سچ وہ قوم کو بتائیں گے تو شاید سچ یہ ہوگا کہ نواز شریف نے ریاست بچا لی ہے، اور اگر سیاست پر، میرے خیال میں تو ان کی سیاست کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ سمجھدار لوگ جو ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ ان سے جو ہیں ان کی توقعات زیادہ ہیں، سوائے ان چند صحافتی گدھوں کو جو کہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈ لیتی ہیں۔ اور نصرت جوید صاحب جو ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن خیر اس عمر میں 7 جو ہے وہ ٹربل کر جاتی ہے، تو ان کے ساتھ جو رہنے والے ہیں، جو گھر والے ہیں، وہ کوشش کریں گے یہ شام کے ٹائم 7 کو ہاتھ نہ لگائیں، کہ 7 دی بوتل کھول کے بہ جان اور وہ گلاس میں چسکیاں لے لے کے پئیں اور وہ پھر ان کو لڑ جائے۔ یہ ایک چیز ہے، سوائے اس کے اب لاہور کس کو جتائے گا اور لاہور سے کون جیتے گا یہ وقت بتائے گا۔ کیا لاہور سے وہ نہیں جیتے گا جس نے اس ملک کو روشنیاں دی، دہشت گردی ختم کی، سی پیک دیا، جس نے اس ملک کو بجلی دی، گیس دی، جس نے اس ملک کو 5.8 جی ڈی پی والا ملک بنایا، جس نے ڈالر کا ریٹ قائم رکھا، جس ملک میں بیرون ملک سے کروڑوں اربوں روپے کی جو سرمایہ کاری آ رہی تھی، کیا وہ شخص نہیں جیتے گا؟ یا وہ شخص جیتے گا جس نے اس ملک کو 75 سالوں کا قرضہ ایک طرف اور 3 سال میں جو قرضہ دیا وہ جیتے گا؟ کیا وہ جیتے گا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو بیچا؟ وہ جیتے گا جس نے لفظ ریاست مدینہ کو بیچا؟ کیا وہ جیتے گا جو کسی کے گھر پہ ایک مہمان بن کے جاتا تھا اور وہاں پہ ساز باز کر کے ان کی بیوی کو چکر چلا کر طلاق دلوا کر شادی کر کے؟ کیا کون جیتے گا؟ کیا وہ جیتے گا جس نے پاکستان کے ہر بچے کو بد زبان بنایا؟ کیا وہ جیتے گا جس نے اس ملک کو آ، آگے جاتا ہوا جو G20 میں آج شاید بیٹھا ہوتا اس کو لا کر دنیا کے کچھ پتہ نہیں کس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا؟ کیا وہ جیتے گا جس نے پاکستان کے پاسپورٹ کی بے حرمتی کی؟ نہیں جیتے گا تو صرف اور صرف نواز شریف جیتے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کی عوام اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ وہ نصرت جوید کی طرح سوچیں اور وہ یہ سوچیں کہ نواز شریف گوال منڈی سے ہار جائے گا۔ نواز شریف کا گھر ہے گوال منڈی میں، نواز شریف پیدا گوال منڈی میں ہوا ہے، نواز شریف نے جو عملی سیاست کا آغاز وہاں سے کیا ہے، نواز شریف نے اپنا کام کاروبار بزنس وہاں سے کیا ہے۔ اس علاقے کے لوگ تو نواز شریف سے پیار کرتے ہیں میرے بھائی، پاکستان سے پورا نواز شریف سے پورا پاکستان پیار کرتا ہے۔ دوستو اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی کسی دوسری جگہ سے۔ لیکن آپ لوگوں سے جو گزارش ہے وہ بیل آئیکن ضرور پریس کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اور کمنٹس کر کر بتائیں کہ نصرت جوید کی کیا یہ خواہش کبھی پوری ہوگی کہ نواز شریف صاحب گوال منڈی یا لاہور سے الیکشن میں آ رہے، یا پھر نواز شریف پاکستان میں جس بھی حلقے سے جائے الیکشن جیتیں گے۔ اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ خدا حافظ۔